कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए? कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम सिंधिया है, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। अगर तुम्हारे 20-20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, अगर सिंधिया कांग्रेस को खुदाफिज कहकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या इसका जिम्मेदार कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत जरूर है कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप अपने जबलपुर की आवाम को सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने आया हूं, इल्तिजा करने आया हूं कि 6 जुलाई को बल्दी इंतखाबात की राय दही का दिन है, पोलिंग का दिन है। और आप जानते हैं कि जबलपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड नंबर 23 से मोहतरमा अलसा बानो है, मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब मौलाना आज़ाद वार्ड से उम्मीदवार हैं, मोहम्मद अयूब अंसारी साहब वार्ड नंबर 38 से, और शेख अतीक मंसूरी साहब संजय गांधी वार्ड नंबर 41 से मजलिस के उम्मीदवार हैं। मोहतरमा शमा परवीन साहिबा वार्ड नंबर 49 से उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 51 से मोहतरमा समरीन साहिबा उम्मीदवार हैं, और वार्ड नंबर 55 से मोहम्मद शमीर साहब मजलिस के उम्मीदवार हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 6 जुलाई के दिन आप तमाम हजरात सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप वोट डालकर जबलपुर में एक सियासी इनकलाब आपको बर्पा करना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप जबलपुर में मुत्तहिद होकर अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने वोट की ताकत के बलबूते पर आप यहाँ पर जबलपुर में अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए। मैं यहाँ पर जबलपुर को इसलिए आया हूँ ताकि आपकी सफ़ों से आपका कोई नेता बनाया जाए। मैं जबलपुर को यहाँ पर अपने लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए आया हूं कि आप एक सियासी ताकत बनकर उभरें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस बात का संजीदगी से गौर करिए। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की, अल्पसंख्यक समाज की एक सियासी लीडरशिप नहीं है, और आज आपको अपने इत्तेहाद की ताकत के ऊपर यहाँ पर आपको मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके आपको अपनी यहाँ पर एक सियासी लीडरशिप को बनाना है। मेरी बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब तक आप अपनी एक सियासी ताकत, अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके और हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। आप हजारों और लाखों की तादाद में जलसों में जमा हो सकते हैं, मगर जब तक वो मजमा वोट में तब्दील नहीं होगा, हम अपनी सियासी क़यादत को नहीं बना सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों कि आप अपना एक वोट अपनी क़यादत को बनाने के लिए, आपकी लीडरशिप को बनाने के लिए यहाँ पे मजलिस के 7 उम्मीदवारों को कामयाब करिए।
جبل پور ہو یا مدھیہ پردیش ہو، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں پہلی مرتبہ جبل پور کو آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آخری مرتبہ نہیں رہے گا۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا اور غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کی بات کرتا رہوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج وطن عزیز بھارت ہو یا مدھیہ پردیش ہو، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ الپ سنکھیک سماج ہو یا دلت ہو یا آدیواسی ہو، جب تک یہ تینوں سماج اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو تعلیمی تناسب ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج لوگ اسد الدین اویسی کی تقریر پر بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے معلوم کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد کئی پارٹی کے لوگ، جس میں کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ہیں، وہ تنقید کریں گے کہ اویسی نے جبل پور میں آ کر ایک بھڑکاؤ بھاشن دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جبل پور ہو یا مدھیہ پردیش ہو، مسلمانوں میں سب سے کم منتھلی پر کیپٹا ایکسپینڈیچر اگر کسی کا ہے تو پورے مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس اور بی جے پی سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ آ جائیے، تعلیم کے میدان میں آ جائیے۔ مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو مدھیہ پردیش کا لٹریسی ریٹ ہے اس سے کم مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے کہ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ تو گھر توڑنے کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، مگر اسکول بنانے کے لیے آپ کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک 1,60,00,000 لوگوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب خالی 4.65% ہوتا ہے۔ آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 6.57% ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھاجپا کے اور کانگریس کے لوگ اسد الدین اویسی کو ضرور گالی دے سکتے ہیں، مگر میرا سوال اور چیلنج ان کے لیے ہے کہ آخر آبادی کے لحاظ سے بھی مدھیہ پردیش میں مسلمان پہلی اور 12ویں جماعت میں ان کا پرسنٹیج نظر نہیں آتا۔ اپر پرائمری لیول میں مسلمانوں کا انرولمنٹ خالی 4.78% ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیکنڈری لیول پر مسلمانوں کا انرولمنٹ 3.72% ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرا نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے۔ پھر آپ آ جائیے کہ آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن میں یہ کہا گیا کہ جو ڈپلوما ڈگری پی ایچ ڈی لیول ہے مدھیہ پردیش میں 21,80,000 لوگ اس میں انرول ہیں، مسلمان صرف 44,290 کے قریب ہے، یعنی صرف 2% کے قریب ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بن کر ابھریں گے، آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ
اتحاد پیدا کریں گے، متحد ہو جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ موتی لال وارڈ میں وہاں پر گورنمنٹ نے گھروں کی اسکیم بنائی اور وہاں کے مقامی لوکل نیتاؤں نے غریبوں سے پیسہ لوٹ کر ان کو گھر دلایا۔ اب بی جے پی کی سرکار 450 گھر سے وہاں سے غریبوں کو نکال دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نیتاؤں سے جو غریبوں کا خون چوس کر ان کو گھر تو دھوکے سے دلا دیا، مگر آج بھاجپا کی سرکار نے موتی لال وارڈ سے ان کو اپنے گھروں سے محروم کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے برسوں سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا۔ جو نوجوان اگر 2002 میں پیدا ہوا اس نے صرف بھاجپا کی سرکار مدھیہ پردیش میں دیکھی، مگر آج مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت میں برابر بھاجپا بھی ہے اور کانگریس بھی ہے۔ اور کانگریس کا ہمیشہ الزام کہ مجلس اتحاد المسلمین ووٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ میں کانگریس کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں محترم کمل ناتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ دگگج راجا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، یہاں پر پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مدھیہ پردیش کی جنتا نے کانگریس کو ستا دی، تو کانگریس کے 20 سے زیادہ ودھائک کیوں کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے؟ کانگریس کا بہت بڑا نیتا جس کا نام سندھیا ہے وہ کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے۔ اگر تمہارے 20 ودھائک کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے جاتے ہیں، اگر سندھیا کانگریس کو خداحافظ کہہ کر مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پیتی ہے، تو بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا اس کا ذمہ دار کمل ناتھ اور کانگریس پارٹی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ آپ میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ اگر آپ متحد ہو جائیں گے تو آپ اپنے ووٹ سے اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو یہاں پر کارپوریٹر بھی بنا سکیں گے، یہاں سے ان کو ویدھان سبھا میں ایم ایل اے بنا کر بھیجا سکیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کا اگر امیدوار جیت جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نے 25 سال سے کیا اکھاڑ لیا جو آج مجلس سے پوچھ رہے ہو؟ تم نے کیا کون سا کام کیا بتاؤ ہم کو؟ صرف ووٹ حاصل کرتے ہیں، اور ووٹ حاصل کرنے کے بعد یہی کمل ناتھ کا ایک ویڈیو آیا تھا اسمبلی یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں، کمل ناتھ کہہ رہے تھے، مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ۔ آج اسد الدین اویسی جبل پور کو آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ خاموش نہیں رہنا ہے، شور مچانا ہے، آواز اٹھانا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو قوم، جو سماج خاموش ہو جاتا ہے وہ زندہ نہیں کہلاتا، وہ مردہ کہلاتا ہے۔ تو اب خاموشی کو توڑنا ہے، سناٹے کو توڑنا ہے، اور آپ کو اس اندھیرے میں، اس فرقہ پرستی کے اندھیرے میں، اس نفرت کے اندھیرے میں آپ کو ایک چراغ جلانا ہے۔ وہ چراغ اسی وقت جلے گا جب آپ اتحاد کو مضبوط کریں گے۔ اور نوجوانوں، یہ لڑائی جو میں لڑ رہا ہوں وہ تمہارے لیے میں لڑ رہا ہوں، وہ تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں تاکہ وہ مستقبل تمہارا اچھا ہو۔ نوجوانوں، تم کو نیتا بننا ہے، نوجوانوں تم کو قیادت کرنا ہے، نوجوانوں تم کو اسکول کھولنا ہے، نوجوانوں تم کو اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اسکول میں تعلیم حاصل دلانا ہے، نوجوانوں تم کو اپنی اولاد کو ہائر ایجوکیشن میں پڑھانا ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک تم سیاسی طاقت حاصل نہیں کرو گے آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے
آپ ذرا اطمینان سے ٹھہر کر ہماری بات کو سن لیجئے. 6 جولائی کو کیا آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں گے؟